सब सेक्स को ले लेते हैं, हो सकता है उनकी बात दुरुस्त हो, अगर उनकी बात दुरुस्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए ना। अच्छा वहाँ पे भी नशूज़ की बात हो रही है, यानी वो कोई जिनसी ख़यानत करती है, इसका मतलब नशूज़ का मतलब। देखिए मैं अर्ज़ ही करता हूँ कि अब वज़रिबू हुन्ना का लफ्ज़ जो है हमें कुरान में ढूंढना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज आए हैं ना वो अपने माने खुद कुरान में बयान कर देते हैं। अब टाइम थोड़ा तो इसके लिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब कुरान मजीद से वो मिस्री आलिम हो, फ़लस्तीनी आलिम हो, कोई भी हो, वो अगर कुरान मजीद से ही एक दो जगह वज़रिबू हुन का माना ये दिखा दे तो मैं फ़ौरन कहूँगा यार मैं आज तक गलत सोचता रहा। ये है दलील उसके ज़िम्मे होगी, उसके कहने से मैंने नहीं मानना। मैं अर्ज़ ये नहीं करता हूँ, थीसिस है उस पर, वो तो ज़ाहिर बात है उसमें उसने एविडेंस भी दिए हुए, रेफरेंसेस भी दिए देखिए, हुए। मैं मैं तो ये कह रहा था कि ये वो बात रेफरेंस ज़रा आप ढूंढे ना, काबिल गौर है ज़रा ना। काबिल गौर जब होगी जब वो हम अरबी ज़बान जिससे हम वाकिफ़ हैं उसमें वज़ी बूना का माना ये बयान नहीं होगा कि सेक्स वो ये कराची क्योंकि के जब भी- आप ये कहेंगे ना कि औरतों को मार सकते हैं, तो वो जब जज्बात में होगा वो ये क्यों कहेगा कि मैंने हल्की सी दो चमेटे मारनी है, वो तो ज़ाहिर बात है अपनी सारी जान देखिए, लगा के मारेगा। ये तीसरा स्टेप आएगा उस वक्त कि आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं। रोकना तो है बेहयाई से नहीं रोकना, आखिर में या तलाक आप देंगे। देखिए ना, अगले मरहले में सालिस बनाने की बात हो रही है। उस सालिस भी फिर भी नहीं वो रुक रही, फिर क्या करेंगे। वो कुरान का भी तो कुरान ने जी मतलब सर मुझे भी वही चीज़ आपसे समझनी है। जैसे आपने बात की कि औरत को बंद कर दिया कुरान का हुक्म सलाम का, वैसे भी जो मैंने सुना भी है, देखा भी है, पढ़ा भी है, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और जो तुम पर हकम मुकर्रर किए हैं उनका हुक्म मानो, ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है इसमें कि जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं चीज़ को कि औरत को भी बंद किया जाए, तो उससे बेहतर है कि तलाक देने से बेहतर बंद कर दिया, वो बात बिल्कुल ठीक है, कुरान में मेंशन हुआ है। मगर अभी हमारी जो हाकम है, मतलब कि हुकूमत वक्त है जो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने पढ़ा है कि अगर मेरी बीवी है, ठीक है, अगर कोई गलत काम में मुलव्वस है तो मुझे उसका एविडेंस चाहिए, और अगर एविडेंस मिलता है तो मुझे ये पता है कि जिसमें मैंने जो सुना है, देखा भी है, बल पढ़ा भी है, जो उसको समझाओ प्यार मोहब्बत के साथ। अगर वो नहीं समझती, थोड़ी सी ज़बरदस्ती करो, मीन्स कि उसको झिड़को और नहीं, कुरान का बिस्तर अलग करो उसको। सर वो ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है भाई, झिड़को मतलब कि अगर मारने का हुक्म भी है वो ऐसा मारने का उस पर निशान ना पड़े, उसको थप्पी लगाओ, मतलब मीन्स कि उसकी जो है ना वो इस तरह के निशान ना पड़े, जिस्म के ऊपर कोई भी निशान ना पड़े। अगर वो फिर भी नहीं मानती, ठीक है, तो फिर आप आर्बिट बिस्तर अलग कर लो, ठीक है, फिर भी नहीं मानती, आर्बिट मुकर्रर करो एक उसकी फैमिली से। वो अलग है ना, इसके बाद ये कि फिर उसको मारो वज़रिबू ना, ये यहाँ नहीं है ना, वो अलग है आर्बिट में जी करो। बिल्कुल सर, तो फिर आर्बिट करो, अगर वो नहीं मानती तो फिर उसको अलग इख्तियार कर लो उससे, ठीक है। और दूसरी सर चीज़ ये कि मुझे एक बताया चीज़ है कि अगर मेरे भाई जान हैं, जो मेरे वाल साहब हैं, वो कत्ल हो जाते हैं, ठीक है, तो इस्लाम में तो ये है कि या तो आप उसको कत्ल का बदला कत्ल ले सकते हैं, ठीक है, कैसा, या तो फिर आप उसको माफ़ कर दें, यू हैव 2 ऑप्शन लेफ्ट, ठीक है। आप सवाल पूछे भाई, इतना मगर हमारा टाइम नहीं कि हम इतने सर लंबे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी सवाल की बात करूँ, अगर मेरे वाल साहब ये मेरा भाई कत्ल होता है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है कुरान के रूह से, या तो मार दो उसको या तो किसास माफ़ कर दो, ठीक है। मगर हम जब इस्लामिक, अगर मैं उसको मार देता हूँ तो फिर इस्लाम के जो पाकिस्तान का कानून है वो तो मुझे पकड़ लेगा, उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आपको कहीं कहा ही नहीं कुरान ने क्या मार दो, ये तो आपने अजम्पशन है आपकी कि मार दो। ये रियासत, आपको पता है कि मक्के में ज़्यादा कुरान नाज़िल हुआ है, अल्लाह ताला ने मक्के में कोई सज़ा मुकर्रर नहीं की। मदीने में जब इस्लामिक रियासत वजूद में आ गई थी ना, इस्लामिक रियासत ना कहीं चले, आप यूँ करें जब रियासत वजूद में आ गई, हम इस्लामिक इसलिए कहते थे कि रसूलुल्लाह मौजूद थे, वरना असल बात रियासत वजूद में आ गई, हुकूमत थी, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल तो पहले से थे ना। ठीक है, अब मदीने में वो आके सरबराह हुकूमत भी हो गए। ठीक है, अब अल्लाह ने कहा ये हुकूमत की रियासत के आकाम में जितनी भी सज़ाओं पर अमल होगा ना, ये घर में बंद करने पे मैं मार तो नहीं रहा ना उसको, जैसा इन्होंने बड़ा सही एतराज़ किया था कि आप नहीं मार सकते, नहीं मार सकता मैं, ठीक है, तो मैं तो आपके हमारे किसी के घर में बेहयाई हो, वो पहले क्या मुझे बताएं, जाकर रिपोर्ट करेगा थाने में कि मेरी बीवी और फरोजी नहीं सर जिस तरह व्यक्ति समझाएगा कत्ल मैं ये करूँ कि मेरा भाई बाप बेटा कत्ल हो जाए तो मैं रिपोर्ट कराऊंगा थाने में जाकर, इस्लाम में इसकी क्या सजा है? मौत, हाँ तो वो मौत कौन देगा? रियासत, हाँ तो फिर औरत के मामले में हम रियासत के पास क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि वो रियासत, औरत ने मुझे कहा है ना कि तुम्हारी औरतों में से जो बेहाई की मुर्तकब, वो तुम घरों में बंद करो। सर वो भी तो आपके भाई ने वाले साहब ने अरेस्ट किया, कौन?
مطلب کہ عورت کے معاملے میں اگر ہم قرآن کو نہیں آپ دیکھیں آپ پورا یہ پہلے یہ الگ الگ بات آپ کر رہے ہیں ایسا قرآن کریم نے کہا فلا یسرف فی القتل اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو کیا کو حق دیا سورہ بنی اسرائیل میں تو یہ وہاں تو قرآن نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جو جس کا بندہ قتل ہو جائے اس کا وارث جو ہے نا وہ بعض دفعہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ باپ بھی ہو سکتا ہے اس کو حق دیا پاکستان میں یہ آئین میں قرآن کے خلاف قانون ہے کہ صدر پاکستان آخر میں معاف کر سکتے ہیں کیوں بھائی میرا بیٹا قتل ہو گیا سپریم کورٹ بھی ظاہر عدالتیں طے کرتی ہیں نا کہ قتل ہوا ہے کسی نے کیا یا کسی اور نے کیا یہ سب مقدمہ چل کر جرم ثابت ہو جاتا ہے سزا ہو جاتی ہے اس بندے کو وہ صدر پاکستان کے پاس جاتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں یہ قرآن کے خلاف بات ہے بالکل ہے یہ معاف آپ کر سکتے ہیں آپ کا باپ بیٹا بھائی قتل ہوا ہے قرآن کا کہتا ہے میں نے فقط جالنا لے ولی ہو سلطان افلا یوسف القتل ہم نے مقتول کے ولی کو حق دیا ہے طاقت دی ہے یہ جو عورتوں کی ہم بات کر رہے ہیں ہماری بیویوں کی گھروں کی بات ہو رہی ہے یہ ہر روز آپ نے تھانے میں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا کہ یہ تو عقل مانتا ہے آپ کو کہ کسی کی بہن بھیجا ایک مرتبہ کو تھانے میں رپورٹ کرا چلا جاؤ جی میری بہن میں پھاڑ لو سمجھے نا بات وہ اس کو قرآن نے عقل کی بات میں بتائی کہ جو ہو رہی ہے پہلے 4 گواہ ہو ایک دم جذبات میں نہ ہو اس کا مطلب کیا اشتعال میں نہ ہو پہلا ریئیکشن تو اشتعال میں آنا ہے نا پہلے آپ 4 دیواری میں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں اس کو گھر میں بند کر دیں اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر سے باہر گھر میں بند کرنے کا معنی بھی قرآن نے جو سمجھ میں آتا ہے بنیادی حقوق تو ہر انسان کے آپ کو حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے جیسا موٹر وے پہ واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے ریسنٹلی تو اس طرح کا جو اس کا ہسبینڈ ہوگا وہ کیا اس کو کنفرم ہو گیا کہ میری وائف کے ساتھ ایک غلط فیل ہوا ہے جی 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 بچوں کے ساتھ جی تو پھر کیا کہ اس کا خاوند جو ہے بیوی کا وہ اس کو سزا دے گا یا ریاست دے گا ریاست دے گی نا یہ سورہ معاہدہ میں آیا قتل کرو سورہ احزاب میں آیا یہ دونوں مدینے میں نازل ہوئی اسی لیے دیکھیں قرآن کریم نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں جو تمہارے حکمران اولی الامر جس کے ہاتھ میں حکمران تو ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بات اب ایک بات اللہ نے آگے الگ کی کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر حکمران کو چھوڑ دو حکمران کہتا ہے یہاں سے شراب پینا حلال ہے میں مثال دے رہا ہوں اب قرآن کہتا ہے حکمران کی بات مانو تو میں شراب پینا شروع کر دوں حکمران کہتا ہے یہ مسجد میں جانا بند نماز بند یا ایک عذر ہے نا بغیر عذر کے وہ کہتا ہے یہاں سے مسجدیں بند کر رہے ہیں یہاں سے پورا شہر پھیل رہا ہے میں حکمران اللہ کہتا ہے جب تمہارا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹ دو اللہ کو حکم میں نماز پڑھو حکمران کو حکم میں نماز نہ پڑھو اللہ کو حکم میں شراب نہ پیو حکمران کو حکم میں پیو تو قرآن نے یہی فیصلہ کر دیا اللہ کی بات ماننی ہے حکمران کی بات اپرادھ کر دیں یہ بتا دیں باندھی کی کیا نہیں وہ نہیں ابھی وہ ٹائم ہی نہیں اور یہ زانی اور زانیہ کا جو یہ میں وہی بیان کر رہا ہوں نا یہ 4 بات چلی تھی کہ 4 گواہ کرو وہ کہتے جی زنا ہو جائے وہ صاحب نے بیان کیا جی عورت سے زنا ہو کے 4 گواہ کہاں سے لائے گی تو بھائی اللہ نے یہ بات کہی نہیں ہم اکثر باتیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی تفہیم ہوتی ہے فہم اللہ نے وہ بات نہیں کہی ہوتی میں کیا مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ میرا دوست نہیں ہے آپ میں ساتھ ہے کہ آدھے سمجھیں گے دشمن ہے اس کا یہ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے حالانکہ ہو سکتا ہے میں کہوں یہ میرا بھائی ہے ایسا ہوتا ہے نا جی تو جو ہی میں نے کہا وہ جاوید نہ وہ میرا دوست نہیں ہے بھائی آپ لوگ کیا سمجھیں گے دشمنی چل رہی ہے تو میں کہ میرے گھر گوشت نہیں پکا آپ نے آدھے سمجھیں گے دال پکی یعنی دال پکی یہ یعنی کی بات کس کا فہم ہے ہمارا اپنا فہم ہے ہمیں پہلے قرآن کو اور اپنے فہم کو الگ الگ کرنا ہو سکتا ہے مچھلی پکی ہو کچھ بھی 10 چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم خود فرض کر لیتے نا بات میرے ساتھ جوانی میں بڑے دھوکے ہوئے میں خود فرض کر لیتا تھا کہ میں جاؤں گا وہاں تو یہ ہوگا میرے ساتھ وہ ایسا ہوا نہیں پھر میں نے سوچا یار ہو سکا میں نے تو آپ کو یہ بات کہی تھی بھائی آپ تو خود سوچ گئے میں کہ واقعی یار میں تو خود سوچ کے آ گیا ہوں غلط فہمیاں اسی کو تو کہتے ہیں جی اب دیکھیں میں سورہ نور نکالتا ہوں آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ نے کہیں کہا کہ زنا کے 4 گواہ لائے عورت کی عمر تو پھر آپ پھر اس کا بھی جواب ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقولوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون دو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگائیں اس میں کہا اللہ نے کہا کہ زنا کے 4 گواہ لگائیں سر پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں نہیں پہلے نہ لا سکیں تو 80 کوڑے لگیں گے ہاں دیکھیں یہ جو زنا کی گواہ نہیں مانگے جا رہے بھائی پہلے سمجھیں الزام لگانے کی زنا کی گواہ نہیں مانگے جا رہے ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ زنا کی گواہ نہ
میں نے الزام لگا دیا کہ زبیدہ خاتون نے جناب زنا کرایا. زبیدہ خاتون بڑی پاک شریف خاتون ہے, گھر میں رہتی ہے. اب میں نے الزام لگا دیا نا, اس نے کہاں جنا کرایا, کرایا نہ کرایا وہ تو بعد میں پروف, ابھی تو پروف ہوگا نا بعد میں. آپ نے میرے 100 روپے چوری کیے, یہ میں نے الزام لگایا, اب یہ بعد میں پروف کرنا ہے میں نے. تو قرآن کریم نے کہا جو لوگ یرمون المحسنات, پاک دامن عورتوں پر, پیشہ ور کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, خود قرآن کہتا ہے دیکھو جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں. پاک دامن عورتیں کون ہوتی ہیں؟ ہماری آپ کی مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو کوئی منہ اٹھا کے الزام لگا دے جی وہ جی ہم شیرہ ہوتی بہن زنا کرا دی, پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو الزام لگا رہا نا اس کو 4 گواہ لانے, زنا کرانے والے کو نہیں لانے یا کرنے والے کو نہیں لانے, 4 گواہ. وہ 4 گواہ لا کو اور بتا بھائی زبیدہ خاتون پہ جو الزام لگایا امتیاز صاحب نے, یہ 4 گواہ اور یہ نہیں لا سکے. پھر کیا سنو, پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو, یہ فاسق لوگ. مجھے جب پتہ چل جائے کہ اگر میں نے 4 گواہ نہ پیش کر سکا, بے شک زبیدہ خاتون سے نہ کرا ہی رہی ہے, فرض کر لو میرے پاس گواہی نہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کرنا چاہیے. وہ اور خدا کا معاملہ اس کا, میں ماما لگنا میں. سر جو اگر خود دیکھ لیا ہو تو گواہ پیش نہ کر سکے, وہ آگے پیچھے والے لوگ کہیں نہیں جی ہم اس کس کو دیکھ لیا ہو؟ کوئی بھی عورت ہے اپنی, تو کسی بھی عورت کو آگے بند کرو. اگر خود دیکھ لیا نہیں, وہ آگے بیان ہوا ہے, آگے خود کا خامند کا بیان ہو گیا, آگے لعان آگے ہے کہ دیکھو ایک تو ہے نا آپ عام عورتوں کو دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے زنا ہو رہا ہے لیکن گواہ کوئی نہیں, چلے جاؤ آگے. لیکن اگر وہی مرد اپنی گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی بیوی, یا کہیں کسی کے گھر جاتا ہے دیکھتا ہے اس کی بیوی اسے زنا کرا رہی ہے, اب 4 گواہ نہیں لانے اس نے. قرآن کا تھا اس میں اگلی آیت میں یہی بیان کیا. پھر وہ کیا کرے گا, مرد 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں کھائے گا, اور سمجھے نا, اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ خدا کا عذاب نازل ہو. اللہ کہتا ہے وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابُ, اس عورت سے وہ عذاب ٹل جائے گا. کون سا عذاب؟ وہ جو سزا ہے کون 100 سی کوڑ سزا؟ آ رہی 100 کوڑے. تو یہ میاں بیوی جو ہے شادی شدہ ہوتی ہے, غیر شادی شدہ ہوتی ہے. شادی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کے لیے رجم کی سزا ہے, سنسار کرنا, قرآن یہاں بھی نفی کرتا ہے. شادی شدہ عورت کے لیے بھی بیوی کی سزا بھی 100 کوڑے ہے. قرآن کہتا ہے اس عورت سے یہ عذاب ٹل جائے گا, العذاب ٹل جائے گا. وہ 4 دفعہ قسمیں کھائے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اگر یہ سچ بول رہا ہے تو مجھے خدا کا عذاب نازل ہو. اس میں بھی ایک قانون نقطہ ہے کہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ لعان کے بعد میاں بیوی میں آٹومیٹک طلاق ہو جاتی ہے. ایسی ہے نا مفتی صاحب؟ میں نے 3 دن پہلے اپنے دوست افتخار سے مشورہ کیا, کہتے جی آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی. میں نے کہا میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگی. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ طلاق کے لیے قرآن کریم نے طلاق کا لفظ استعمال کیا. وہ کہنے لگا حضور علیہ السلام نے فیصلے آپ کی متواتر احادیث ہے. میں نے کہا حضور علیہ السلام نے ویسے جج فیصلے کیے, تو میں نے کہا یہ آج بھی جج فیصلہ کرے گا. بعض دفعہ طلاق کرا دینی چاہیے. یعنی مجھے جو جج میں نظر آ رہا کہ میاں یہ بیوی کو قتل کر دے گا میاں اگر میں نے نہ کرایا, پھر کبھی اچھی حرکت ہوگی. اور بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف شرمندگی ہے, وہ عورت کم از کم عورت شرمندہ ہو رہی ہے اور وہ بہت نظریں جھکائی ہوئی ہیں. تو فیصلہ تو اس کا اللہ کے پاس چلا گیا. بچے رول جاتے ہیں میرے بھائی, کہنا ہی چاہ رہا ہوں. طلاق کو ہم نے بڑا آسان سمجھا ہوا ہے. بعض دفعہ بے حیائی برداشت کر لینی چاہیے بچوں کی وجہ سے. میں نے بچے رولتے دیکھے, پر سمجھے نا, آئندہ احتیاط کریں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, یہ سچا واقعہ ہے, وہ میں نام نہیں لوں گا یہاں. ہمارے ایک ملنے والے کی بیوی کسی سے سیٹ ہو گئی. میرے ملنے والے کو پتہ لگ گیا. وہ بڑا سمجھدار بندہ ہے. اس نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو مجھے سب پتہ چل گیا ہے, میں نے میسیجز بھی پڑھ لی ہیں, کال بھی سن لی ہے, ریکارڈ وائس ریکارڈ. تم اس بندے کو نا فلاں ہوٹل میں بلا دو, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنے والا بندہ. اس کو بلا لیا گیا بندے. اب دیکھو خامند اس سے پوچھ رہے, کہتا یار یہ میری وائف ہے, مجھے پتہ ہے کہ تمہیں یہ اچھی لگتی ہے, تم آپس میں طے کر لو, میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں. اگر تم دونوں شادی کرنے کے لیے راضی ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں. اس عورت نے کہا ٹھیک ہے. وہ عورت تو راضی تھی. وہ لڑکا بھاگیا اٹھ. آپ بتائیں میرے اس واقعے ملنے والے کو کیا کرنا چاہیے تھا اس عورت کے ساتھ؟ تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس نے کہا تمہیں پتہ لگ گیا, بس آؤ چلے جائے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے میرے پاس, مگر وہ خاندان ہی اڑ جاتا ہے. میں کئی گھر جانتا ہوں طلاقیں ہوئی ہیں, بچے روڑ رہے ہیں, کبھی وہ ادھر آتے ہیں کبھی وہ ادھر آتے ہیں, ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے. قرآن کی یہی تعلیمات.
طلاق جو ایک آخری فیض ہے، جس طرح آپ سب نے کہا کہ پھر 1 سال سے مقرر ہوگا، اور وہ ایک ہی ہوگا. ہم کتنے بلا رہے تھے طلاق میں، میرا روز کا تجربہ ہے. 6 بلا اور لیتے میرے ہیں. بندے آ رہے ہیں جی، تسی بھی اکٹھے کر رہے ہو جی، وہ کبھی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ 4 بندے مان بھی گئے تو چھٹا کہتا نہیں ہے، وہ گل کیوں کہی سی، وہ پوچھ ادھر سے پھر ماں بہن کی گالی شروع ہو جاتی. قرآن کہتے ہیں کہ قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا للہ مثنی و فرادی ثم تتفکروا. غور و فکر ہو ہی سکتا ہے، ایک ہو یا دو ہوں، ہم تو ایک پورا جرگہ کرتے ہیں. تو یہ عقل کی باتیں ساری. میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں یہ باتیں نہیں ہیں جو ہمیں قرآن کا ڈیفینڈ کرنا پڑے. یہ 4 قسمیں ہیں، یہ تو اللہ پاک نے 4 قسمیں کہی ہیں، 4 قسمیں پہلے نے ہماری عدالتوں میں ویسے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن کا ہے قرآن. تو قرآن کی دیکھیں وہ یہ تو قرآن کریم تو الگ کہا نا، یہ پہلے سمجھ نہیں ہے کہاں کہا ہے. عدالتوں میں حلف کیا جاتا ہے، ٹھیک بات ہے، اور ورنہ بتائیں جج کو غیب کا علم ہے. جج نے تو شواہد سن کے فیصلہ کرا تو پہلے حلف لے لیا جاتا ہے جو گواہی دینے آتا ہے کہ تو یار اس کتاب پہ ہاتھ رکھا، اگر عیسائی ہے تو اس کو انجیل کا کہہ دیا جائے گا، مسلمان ہے تو اس کا، ہندو ہے تو گیتا لے آئی جائے گی کہ تو اس پہ ہاتھ رکھ. دیکھیں میں عرض یہ کرتا ہوں، آپ نے فلاں میرا عمل دیکھا تو میں ہمیشہ ہر وقت یہ کہتا رہا نا جی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میری جگہ آپ خود پیسے کا پیچھے سوچے کوئی ہو تو وہ کیا کہتا اڑا کے رکھ دو. یعنی یہ خوراک داری ہوتا ہے. کچھ اپنی غلطی بھی پتہ ہوتی ہے کہ کچھ میری غلطی بھی ہے، کچھ میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا تو ساری غلطی آپ کی ہے، مگر میں کیسے بیان کروں گا سوچ میں. ہر ایک کو شوکت نے میرے ساتھ یہ کر دیا، شوکت نے میرے ساتھ یہ کر دیا. وہ بھائی تو نے بھی کچھ کیا تھا، میں نے آپ کا اگر گریبان پکڑ لیا ہے تو کوئی وجہ بھی ہوگی تو پکڑا نا. ایک طرفہ بات یاد رہتی ہے کہ گریبان پکڑ لی تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں عقل سے کام لینا سکتا ہے. بنیادی بات عقل ہے. وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پہ گندگی ڈال دی جاتی ہے. اور عقل کو استعمال کرنے کے لیے غیر جذباتی ہونا بڑا ضروری ہے. عقل پہ استعمال ہی، اگر آپ استعمال میں آ گئے عقل کہاں رہی. ویسے بھی قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا. نہیں، قیامت والے دن نہیں پوچھے گا. یہ بھی میں ایک بات، قیامت کو کوئی پوچھ نہیں ہوگا. آپ پورا قرآن پڑھ جائیں. قیامت کو تو صرف یہ پوچھ ہوگی جیسے ہم اپنے بچوں سے یا جونیئر سے پوچھتے ہیں اور تینوں 1000 روپیہ دیتے تھے تم کی کتنا بات سمجھ آئے نا. پوچھ یہ دنیا میں پوچھ ہو رہی ہے ہمیں سمجھ. سوال جواب کہاں ہوتے ہیں جی فراز صاحب؟ کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں نا. نہیں جب پڑھنے آپ جاتے ہیں سوال جواب کہاں ہوتے ہیں؟ کمرہ امتحان میں. تو کمرہ امتحان سے نکلنے کے بعد بھی کبھی سوال جواب ہوئے نہیں ہوئے. اچھا انسانوں کا کمرہ امتحان کون سا ہے؟ دنیا. تو سوال جواب کہاں ہے؟ آخرت میں کوئی سوال جواب نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. قرآن کریم کی آیات ہیں، میں 2 آیتیں پڑھ دیتا ہوں. یہ مفتی صاحب کل بھی میں نے پڑھی تھی، سورہ نحل کی کہ مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں نکالو یار. عبد الرحمان صاحب آپ بڑے ریگولر ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ چلیں جی پڑھیں جی، سنیں جی دھیان سے. وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. بس آپ کو ہمیشگی کے طور پر جہنم کے دروازے. یہ کب کہا جا رہا ہے جہنم میں جاؤ؟ ڈیتھ بیڈ. جان نکلتے وقت. آگے آگے بس کیا ہی برا ٹھکانا ہے غرور کرنے. اب 32 نمبر آیت پڑھی. نیک آدمی وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہو، کہتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے یہ نیک لوگوں کو جنت کا کب بتایا گیا؟ اب دیکھیں ان مقامات سے اب سوچئے آخرت میں پھر کیا سوال جواب ہوں. کبھی سوچا آپ نے؟ مارک شیٹ. فیصلہ تو نہیں، فیصلہ دینے رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد بھی کبھی امتحان لیا گیا. سورہ تکاثر میں ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جی جی. پھر ہم ضرور بضرور اس دن سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں. تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ نہیں وہی بھائی ان کا سوال انہوں نے بڑا. اب سوال یہ کہ ان کا کیا کریں. آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک تو حال یہ کہ میں نہیں مانتا سورہ تکاثر جو میں ان کو پڑھاتا ہوں کہ یار میں تو سورہ نحل ہی مانتا ہوں، سورہ تکاثر میں نہیں مانتا. اس سے آپ کو بھی پورا کہ آپ کہ میں سورہ تکاثر ہی مانتا ہوں، سورہ نحل نہیں مانتا. تو دونوں کافر ہو گئے. ایک یہ حال ہے کہ اب سوال کریں کیونکہ دونوں قرآن کی آیتیں، نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ اس کو چھوڑا جا تو سکتا. سر جیسے ایک بندے نے میرے ایک دنیا میں پیسے کھا کے ہڑپ کر گیا، ٹھیک ہے، جیسے میں یتیم ہوں اور ٹھیک ہے مان لیں وہ اس کو مرتے وقت فرشتے کہیں گے نہ جاؤ جہنم میں. یہ تو ٹھیک کہ ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر قیامت میں کہاں سے اس کو مجھے کمپنسیٹ کہاں سے ملے گا؟ یا تو دنیا میں اللہ دے گا. نہیں آپ کو کمپنسیشن ملے گا ہی نہیں. یہی تو میں رک جائیں. آپ نے دنیا میں اگر اس کے مطابق عمل کیا، صبر کیا، لا آف دی لینڈ پہ عمل کیا، پھر صبر کیا، پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جزا دے گا، تو آپ کو مرتے وقت فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں. بھائی جس کو جنت مل گئی اس سے بڑی کمپنسیشن کوئی ہے؟ سوال میں یہ کروں
دیکھیں قیامت کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سورہ انشقاق میں ہے نا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا واما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا حسابی یسیرا واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول آیا، تو جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال وراء آیا. ظہری. اب دیکھیں وہاں ہوگا اقرا کتاب کا، یہ مرتے وقت سمجھے بات مختصر رزلٹ بتایا جا رہا ہے. پاس اور فیل. ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ایسے کرتے ہیں نا، مختصر فیصلہ سنا دیا، ان کو بری کیا جاتا ہے، 4 دن بعد 10 دن بعد ڈیٹیل فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ اس نے جرم کیا تھا، یہ اس نے اس کی یہ کی تھی، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جناب ڈاؤٹ ہے اور اس کو ہم بری کر دیں. قرآن سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے مرتے وقت مجمل فیصلہ بتا دیا جاتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ورنہ آپ کہ میں نہیں مانتا، دوسرا راستہ یہی ہے. تو مجمل رزلٹ پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ پاس ہو گئے. اب قیامت کو آپ کو کتاب دے دی جائے گی، آپ کو بھی کتاب ملے گی دائیں ہاتھ میں، اس میں آپ کے ساتھ لکھا ہوگا کہ اس بندے کا یہ زیادتی کی ہے. اور ظاہر ہے میں نے اور آپ نے بھی تو کسی نہ کسی سے تو کچھ نہ کچھ زیادتی کبھی کی ہوگی، وہ بھی لکھا ہوگا. یہ نہیں کہہ لیں جنت میں جو جائیں گے ان سے بھی کچھ نہ کچھ گناہ ہوئے ہوں گے، مگر ان کے گناہ آپ کہہ لیں اتنے ہیں اور نیکیاں اتنی ہیں. تو جو جہنم میں جائیں گے ان سے بھی نیکیاں ہوئی ہوں گی کہ نہیں ہوئی ہوں گی؟ تو ان کی نیکیاں اتنی ہیں اور برائیاں اتنی ہیں. اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے. اگر آپ برائیاں لے کے جائیں گے نا، ایک من میں سمجھانے سورہ الانعام کے آخر میں آئی ہے، تو برائی آپ فرض کر رہے ہیں، آپ ایک من یا کہہ لیں یا 10,000 برائیاں گن لیں، آپ 10,000 برائیاں لے کے جاتے ہیں اللہ کے سامنے اور نیکیاں لے کے جاتے ہیں 2,000، تو آپ پاس ہوئے فیل ہوئے؟ فیل ہوئے نا. تمہارے یار دماغ خراب ہے، تم 10% وہ آگے چلے گئے پہلے آگے چلے. نہیں رک جائیں. ایک آدمی 2,000 نیکی لے کے گیا اور 10,000 برائی لے کے گیا، فیل ہو گیا نا، اللہ اس کو پاس کرے گا. یہ ہے میں کمپنسیشن. 2,000 نیکیوں والا کہا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی برائیاں 10,000 ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جو نیکی لے کے جائے گا نا اس کو میں 10 گنا دوں گا. 2,000 نیکیاں کتنی مانے گا اللہ، اور 10,000 برائیاں کتنی مانے گا. اب بھی میں جہنم میں چلا گیا ہوں تو لعنت مجھ پہ ہے نا. 10% نہیں، 10 گنا اللہ دے گا. جنم میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، جنم میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ہم جہنم میں جا رہے ہیں نا. قرآن کریم کہتا ہے اکثر جو لوگ ہیں ایسے ہیں. تو اس لیے میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہ فکر نہ کریں کہ مجھے قرآن یہی تو کہتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی وہ بھی دیکھ لے گا. تو یہ وہاں آپ کا کچھ ضائع نہیں ہوگا. یہ اگر آپ اللہ کو مانتے تو یہ بھی مان لیں کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہو اللہ کا. یہ تو یہ کہہ لیں کہ ہمارے تو وہ گئے جو یہاں لوگوں کو آتما، اسی لیے قرآن نے کہا وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. کبھی کسی نے اپنے آپ کو بھی چھری ماری ہے؟ ظلم کس پہ ہم کرتے ہیں؟ دوسروں پر. اللہ نے کہا وہ اپنے اوپر جو ظلم کرتے ہیں ان کو فرشتے مرتے وقت کہہ دیتے ہیں. مقصد قیامت میں سوال جواب نہیں ہے، پوچھ ہے صرف. کیا پوچھ؟ کہ کیوں تمہیں میں نے کہہ دیا تھا شیطان کے پیچھے نہ لگنا. اب وہاں ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا، اب وہاں تو جھڑکیں ڈانٹیں ہیں. تمہیں کہا تھا شیطان کے پیچھے نہ لگنا، پھر لگ رہا شیطان کے پیچھے. تو اب وہ رزلٹ چینج نہیں ہوگا. اس مقام سے نا سورہ نحل کے مقام سے، یہ ہمیں ہمارے بزرگ نے مقام پڑھایا تھا. بالکل سادے آدمی تھے، کسی سے قرآن نہیں پڑھا تھا، خود پڑھتے تھے. شفیع صاحب میرے ساتھ رحمۃ اللہ طارق صاحب بیٹھے تھے، بہت بڑا عالم یہ جانتے ہیں. تو طارق صاحب کو جب انہوں نے یہ مقام بتایا اور عذاب قبر بھی اس مقام پہ کہتے ہیں یار کاش میرے پاس ٹیپ ریکارڈر ہوتا، میں ان کی باتیں ریکارڈ کر لیتا. یہ مقام ہم جانتے ہی نہیں. اسی پہ میری بہن نے کہا تھا کہ غامدی صاحب کو یہ مقام نہیں پتہ، جب وہ کہہ رہے تھے قیامت کو سوال جواب ہوگا. اس نے کہا بھائی جان غامدی صاحب کو نہیں پتہ کچھ بھی. میں کہا میں تمہیں پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ سورہ نحل کا جو مقام ہے اس کی وجہ سے شفاعت بھی کبھی نفی ہو گئی. جب فرشتوں نے بتا ہی دیا، آپ کو بتا رہی ہے جنت میں جاؤ، ان کو بتا رہی ہے جہنم میں جاؤ، یہ رزلٹ چینج ہو سکتا ہے؟ سوچیے ذرا. نہیں. تو پھر قیامت میں شفاعت کس کی کریں گے رسول؟ نہیں. ایثار ثواب کی بھی نفی ہو گئی. میں ایثار ثواب کروں دنا دن، اس کا رزلٹ تو نہ جو اس کو. اور قبر میں سوال جواب کی بھی نفی ہو گئی. من ربوں کا ماں دینوں کا، وہ تو اس کو بتا ہی دیا. یہ ویسے بھی جو ہے نا وہ کرپشن ہے نا کہ ایک بندے نے پیپر جمع کرا دیا ٹیچر کو، اب دوسرے ٹیچر کے ذریعے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے ذرا اس کو پاس کر دینا، یہ تو کرپشن ہے. اب آپ نے جو کہا تھا سورہ تکاثر کا نا، میں اس کا یہ عرض کرتا ہوں کہ اس دن نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ جو جہنم میں جا رہا ہے نا، اب اس سے سوال جواب نہیں ہو رہے، کویشچن آنسر نہیں ہو رہے. ایک ہے میں کہتا ہوں مفسدہ بتائیں 2 کتنے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں 4. یہ سوال جواب قیامت کو نہیں ہوگا. اچھا بتائیں قرآن کس پہ نازل ہوا تھا، ایک سوال ہے نا، آپ کہیں محمد پہ، یہ بھی سوال نہیں ہوگا. وہاں تو پوچھ ہوگی تجھے او گدھے او کھوتے، تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی تھی،
تو اب بھی جہنم میں جا رہا ہے تو لاکھ لعنت دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہاں پہ پھٹکار اور لعنت ہے بس. سوال جواب کا آخرت میں نہیں ہے میرے بھائی, نہ قبر میں ہے, سوال جواب دنیا میں. سر یہ کہتے ہیں سورۃ رحمان کی 39 اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی کوشش نہ کی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہ کون سی آیت ہے؟ 55 55 کی 39. اور وکلہم آتی یوم القیامتی فردا, کھلا آئے گا. اکیلا آئے گا تو اس وقت وہی اللہ تعالیٰ. اب میں آپ کو قیامت کا بھی سمجھاتا ہوں. سورہ روم کے آخر نکال لیتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, یہ گھڑی ابھی بجا رہی ہے 3:49. میں اس کا سیل نکال لیتا ہوں. یہ کہاں رک جائے گی؟ 3:49 پہ. 3:49. میں 3 مہینے بعد اس میں سیل ڈالتا ہوں. یہ گھڑی کہاں سے دے گی؟ 3:49. اسی لیے ڈیٹ بھی وہی ہوگی آج. آپ یہ سمجھیے سورہ روم کے آخر میں اللہ نے بتایا ہے قیامت کو ہم سمجھتے ہیں بہت دور ہے. لاکھوں سال سے لوگ مر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اور ابھی پتہ نہیں کتنا سال باقی. نہیں, جس دن میں مروں گا نا وہ اسی دن میرا یوم القیامہ ہے. مرنے کا دن ہم سب کا الگ الگ ہے یہاں جو بیٹھے ہیں. جی اٹھنے کا دن ایک ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے یوم القیامہ, یوم الحشر, یوم التغابن, یوم جاسیہ, مختلف نام دیے. میرا سیل جب نکال لیا جائے گا, جو آپ کہہ رہے ہیں 29 جولائی 2022 کو, تو میری گھڑی کہاں رک گئی؟ اب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا 23 جولائی 3033 کو, قیامت آ گئی, تو میں ری اسٹارٹ کہاں سے ہوں گا؟ میں 29 جولائی سے اسٹارٹ ہوں. حالانکہ بظاہر تو 1300 سال گزر چکے ہیں, مگر بباطن کتنا ٹائم گزرا ہے؟ یعنی حقیقت میں تو بہت عرصہ گزر گیا, مگر میرے لیے ٹائم نہیں گزرا. اب پڑھیں سورہ روم کی جناب. تو جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں. یہ دنیا میں نہیں ہے, قرآن میں. یہ اہل حدیث عالم نے خباثت کی جو دنیا کا لفظ بنایا ہے, سو کاٹ دیں یہاں سے. عربی زبان ٹیکسٹ میں نہیں ہے. اب پڑھیں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے. جس دن قیامت برپا ہوگی گناہ گار قسمیں کھائیں گے کہ قسمیں کھائیں گے کہ ایک گھڑی کے سوا نہیں. یہ کب مرنے کے بعد کی بات ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں بھی آگے لے آیت میں پتہ چلا. گناہ گار کہہ رہے ہیں کہ لمحہ ہی گزرا ہے. حالانکہ جو کافر آج سے 3000 سال پہلے مر گیا تھا, اور 3000 سال بعد ہم فرض کرتے قیامت آئے گی, تو کتنا عرصہ گزرا بھائی؟ 6000 سال. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک لمحہ. آگے بڑھیں. اسی طرح یہ بہکے ہوئے رہے, اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں یوم قیامت تک ٹھہرے رہے. آج کا یوم یہ دن القیامہ. قیامت کا ہی دن ہے, لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے. تو یہ سمجھ لیجئے, یہ خواجہ احمد انور علی صاحب کو میں بار بار نام لیتا ہوں نا, ان کا آخرت کا تصور غلط تھا. حالانکہ ان سے میں نے بہت اختصاب کی سیکھا کتاب سے. ان کی خواجہ احمد انور علی صاحب کے ایک لاہور میں شاگرد تھے, ان کا نام تھا ابو عصمت سلیم صاحب. طاہر مکی صاحب سے میں نے کہا کہ میں عذاب قبر پہ لکھوانا چاہتا ہوں قمر عثمانی صاحب سے, تو مجھے بتائیں کس نے عذاب قبر کے حق میں سب سے اچھا لکھا ہے. تو آفرین ہے طاہر مکی صاحب پہ. طاہر مکی صاحب نے کہا سب سے اچھا تو برزخ کے عذاب کے حق میں لکھا ہے سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی میں. ایسے ہی تھا. اور انہوں نے کہا کہ آپ پر اعتراض کرے گا لاہور کا عصمت ابو سلیم. پہلے بتائیں, آپ لکھ لیں, آپ پر عصمت ابو سلیم اعتراض کرے گا, اور بہت بڑا عربی دان ہے. ایسا ہی ہوا جب میری کتاب آئی تو عصمت ابو سلیم کا مجھے اتنا لمبا خط ملا, ایک اس نے ریویو کر کے مجھے دیا. تو اس کی دلائل پڑھ کر قریب تھا کہ میں رجوع کر لیتا. اس نے یہی کہا تھا کہ اس نے کہا قیامت والے دن قیامت نہیں آئے گی. اس نے لکھا امتیاز صاحب آپ کا عذاب قبر سے متعلق نقطہ نظر بالکل درست ہے, مگر آخرت کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر بالکل غلط ہے. جس دن آپ مریں گے وہی آپ کی آخرت ہے, وہی یوم القیامت ہے. ہر انسان کو وہی یوم القیامت ہوتا ہے اور وہی یوم آخرت ہوتا ہے. سر اگر دنیا میں نہیں, دنیا جو بڑھ غلط ہے, دنیا میں نہیں ٹھہرے, ایک لمحہ ٹھہرے, جسٹ ایک لمحہ کی ذکر آپ کہہ رہے ہیں, 1,24,000 پیغمبر جو گزرے نبی سے. نہیں یہ آپ نے 1,24,000 پیغمبر آئی نہیں, یہ تو آپ کو کسی نے جھوٹ بتایا. 100 تھوڑے سے آئے ہیں یار, 100 بھی نہیں تھے. قرآن میں 25 کا ذکر ہے, 1,24,000. یار اب آپ پیاس کریں, لیکن آپ سن لیں, پہلی دفعہ آئے ہیں, سن لیں میری بات, مانے مت. میں آپ سے 1,00,000 روپے قرض لیتا ہوں. سنیں کتنا؟ 1 لاکھ. 1,00,000 کہ یار اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو میں آپ کو واپس کر دوں. آپ کو میں 25 روپے آ کے دیتا ہوں, کہ یار بھائی پکڑنا, تو باقی تھوڑے سے تو یہ پکڑتے, تھوڑے سے باقی تیرے رہ گئے. میرا جملہ ٹھیک ہے؟ کسی کے 1,00,000 میں نے دینے ہیں اور 25 روپے پکڑا کر میں کہوں یہ تھوڑے سے کچھ پیسے تو پکڑ اور کچھ میں بعد میں دے دوں گا. ایک کنسرٹ پہ ٹھیک بھی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بعد کے باقی باتیں دوں گا. نہیں کچھ نہیں, یہ بات کے نہیں کہا,
میں نے کہا یہ کچھ پیسے تمہارے رہ گئے ہیں, کچھ لے لو. اب 25 کا ذکر کیا 25 روپے 1 لاکھ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا. آپ دنیا کے کسی قانون دان سے دیکھو. کچھ تو تب ہوں گے جب میں آدھے 1/3 دوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی یہ نبی ہیں جن کا ہم نے ویسے 25 کا نہیں 27 کا ذکر ہے قرآن میں. یہ کچھ نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کر دیا ہے اور کچھ کا نہیں کیا. تو 27 کے مقابلے میں اللہ کچھ بولا تو میں کہتا ہوں 27 30 40 اور ہوں گے بس. 50 60 100 کر لیں آپ. یعنی 1,24,000. یہ جھوٹ ہے, سفید جھوٹ وہ کہتے ہیں تمنا جو دیوار پہ لکھا ہو. چلے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہاں ٹھہرے اگر دنیا میں نہیں ٹھہرے؟ پہلے میری بات سنیں. جو وہ آیت ہے نا اس کو آپ پہلے یہ سب سیکھیں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھو یار. قرآن کہتا ہے یہ آج قیامت کا دن ہے. تو قیامت کے دن کون اٹھے گا؟ مرے ہوئے اٹھیں گے کہ دنیا میں جینے والے اٹھیں گے؟ پڑھے ذرا دوبارہ وہ آیت اگلی. نہیں وہ الگ بات, وہ الگ بات, یہ الگ بات ہے جو میں جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ایک گھڑی دیکھا آپ نے لکھیں قیامت والے دن گناہگار قسمیں کھا رہے کہ ہم ایک لمحہ ٹھہرے. اسی طرح تو یہ دنیا کی بات ہے ہی نہیں. ایک لمحہ کہاں ٹھہرے مرنے کے بعد میں. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑی اہم بات بتا رہا تھا کہ اسمت ابو سلیم نے مجھے خط لکھا اور قریب تھا کہ میں ان کی بات مان لوں. سنیں انہوں نے جو آیتیں پیش کی, انہوں نے کہا الیوم تجزون عذاب الہون ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون فادخلوها افواجا. تو یہ پڑھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا. میں کہ یار یہ ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ کرو جو آخرت کی طرف سے آنی ہے, آخرت آ گئی ہے. کہ اچانک میں ان کی بات ماننے لگا تھا کہ اچانک مجھے ان کی قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. میں کرنا میں نے ان کو لکھا کہ آپ کی باتیں قرآن سے ہیں مگر استدلال آپ کا غلط ہے. آپ نے غیر متعلق آیات پیش کی. ان آیات کی تعبیر اور ہے. وہ آیت کون سی تھی؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. ورنہ ہر رسول الگ الگ دن فوت ہوئے نا. تو وہاں بھی وہی تھا. تو وہ اتنا جیدار بندہ تھا اسمت ابو سلیم. وہ لاہور سے پنڈی چلایا اور بیچارہ انتہائی غریب آدمی. مجھے ان کو دیکھ کے نا بڑا پیار بھی آیا, یقین مانے آپ. اور اتنے کمزور 80-85 سال ان کی عمر. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر میں ان کو ایک فرض کے تھپڑ ہی لگا دیتا نا تو وہ مر جاتے. اتنے ضعیف و کمزور تھے. انہوں نے آ کے بحث شروع کر دی. ہماری بحث ہوتے ہوتے میں نے کہا آپ جو اب کہہ رہے ہیں کہ اصل انسان اندر ہوتا ہے, روح کو کہتے ہیں نا. میں کہ یہ کہاں ہے قرآن میں؟ کہتے قرآن میں اصل انسان اندر کا انسان ہے. تو میں مختصر بتا رہا ہوں. جب خوب بحث ہوئی تو میں نے کہا مجھے دکھائیں قرآن میں کہاں ہے. کہتے ہیں تفسیر کبیر منگاؤ امام راضی کی. میں نے کہا اچھا آپ کی کا قرآن تفسیر کبیر ہے اور آپ کا خدا امام راضی ہے, ایسے میں نے کہا. میں کہا نہ میرا خدا امام راضی نہیں ہے. میں نے تو نام یاد سنا. یہ امام راضی کون تھا؟ یہ تفسیر کبیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو قرآن تو یہ رکھا ہے. حتیٰ کہ مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا ان سے بحث کرتے کرتے, جو کہ نہیں آنا چاہیے, کہ میں نے کہا میں اس کو